सामीन, आप सुन रहे हैं हमारी आदतें और हमारे जज्बात, मुसन्नफ दयानत वर्मा। इसका चैप्टर जो सुनने हम जा रहे हैं उसका उन्वान है फितरी रुझान। मुसन्नफ कहता है कि आप एक ऐसे शख्स से मिलिए जो 29 साल का है, लेकिन बैंक में जब वो ड्यूटी पर होते हैं तो यूं चलते हैं जैसे 60 साल के बूढ़े हों। तिल भर की फाइल को यूं उठाते हैं जैसे कोई लिफ्टर हाईवी वेट आलमी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हो। काम के दौरान घड़ी पर 50 बार नज़र डालते हैं और छुट्टी होते ही यूं सींग तुड़ा के भागते हैं जैसे दोज़ख की आग में जल रहे थे। क्या आप सुस्त हैं? ये कैसे कहा जा सकता है? कोह पैमाई के वक़्त अगर आप उन्हें ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ते देखें तो ये आपको कोई और ही शख्स नजर आएंगे। जिनके हाथ बैंक की फाइल छूते ही थक जाते हैं, आज कंधों पर भारी भरकम बैग लटकाए खुशो खुर्रम मावे खराम हैं। आप एक और साहब से मिलिए, ये कपड़े की तिजारत करते हैं। सुबह अपनी दुकान पर जाते वक्त इनसे बस का इंतजार नहीं हो सकता, इसलिए फौरन बस न मिलने पर टैक्सी या रिक्शा पर चले जाते हैं। इंतजार करना इनके लिए बोरिंग का काम है, मगर मछली का शिकार करना इनकी हॉबी है। एक दिल पजीर मशगला। छुट्टी के दिन कील कांटे से लैस होकर मुंह अंधेरे ही दरिया के किनारे पर जा बैठते हैं। कुदरती मनाजर की बहती गंगा में हाथ धोने की बजाय पानी में कांटा डाले घंटों मछली के मुंह से कांटा निगलने का इंतजार करते हैं। उस वक्त उन्हें बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होती, कतन कोई उकताहट नहीं होती और लगे हाथों आपसे मुसाफा भी कर लीजिए। आप डीएम ऑफिस के सुपरिटेंडेंट हैं। इनकी मेज पर सिर्फ दस्तखतों के लिए फाइलों का अंबार लगा रहता है, मगर इन्हें रत्ती भर फिक्र नहीं होती। जब फाइलों के पुश्ते लगाते हैं और जब ये समझ जाते हैं कि बिना घसीटे गुजारा नहीं होगा तो एक एक करके फाइल उठाते हैं, कागज़ों पर बेदिली से चटती नज़र डालते हैं और दस्तखत करने के लिए बजाय कलम कागज़ के सीने में बेरहमी से उतार देते हैं। इस तरह काम तमाम हो जाता है तो थक कर चूर हो जाते हैं। इनके माताहत काम करने वालों का कहना है कि इनका मूड कभी ठीक नहीं होता। 5 बजते ही कार पर घर की राह लेते हैं। उस वक़्त इनके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल मंडला रहा होता है कि उनके मरीज़ इंतज़ार कर रहे होंगे। मरीज़? हाँ, मैंने मरीज़ ही कहा है। होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना इनकी हॉबी है। अपने अफसर की इंतज़ार इन्हें इस कदर फिक्र नहीं होती जिस कदर अपने मरीज़ों के इंतज़ार की। अपने मरीज़ों को दवा मुफ्त देते हैं, उनके मर्ज़ की तशख़ीस बड़े गौर व फिक्र के बाद करते हैं। रात के पिछले पहर तक इलाज मुआलजा से मुतल्लक़ किताबों के मुताला में गर्क रहते हैं। इनके करीबी हलकों में तो यही कहा जाता है कि अगर इन्हें खुश करना हो तो इनके मरीज़ बन जाइए। इनसे दवा मुफ्त लेकर इन्हें अपना मशकूरो ममनून बना सकते हैं आप। मूड। आज हर शख्स सर पर मूड का भूत सवार किए बैठा है। एक और लफ्ज़ भी कसरत से सुनने को मिलता है, बोर होना। जिसे देखिए या तो बोर हो रहा है या उसका मूड ख़राब है। अनपढ़ शख्स भी जो इनके माना नहीं जानते इनका इस्तेमाल ठीक ठीक कर लेते हैं। तरक्की याफ्ता तबकों में तो इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल अर्ज़ हद मौजू समझा जाता है। ये सब क्यों? इसलिए कि हम फितरी रुझान की अहमियत को नहीं समझते। वालिदैन ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनके बच्चे किस मजमून में दिलचस्पी लेते हैं या किसी ख़ास काम से उनका कोई लगाव है। वो उसे सिर्फ अपने सांचों में ढालने की कोशिश करते हैं। नौजवान जो रोज़गार की तलाश में निकलते हैं वो ये नहीं बता सकते कि वो खुद क्या करना चाहते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि तनख्वाह का ग्रेड कहाँ ज़्यादा है। काम चाहे कोई भी हो, अच्छे ग्रेड की कोई दूसरी जगह मिलने पर वो पहली नौकरी को छोड़ देते हैं, जैसी ज़िंदगी में तनख्वाह ही सब कुछ है और दिल के शौक़ का कोई मकाम ना हो। हाँ, इन्हें अपने काम से सिर्फ तनख्वाह ही मिलती है, खुशी नहीं मिलती। इब्तिदा में जिन हजरात की मिसाल पेश की गई है वो वही हैं जो अपनी रोज़ी तो काम से कमाते हैं और मसर्रत दूसरे ज़राए से हासिल करते हैं। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वो काम पर सर्फ कर डालते हैं जो मसर्रत से कतन कोरा होता है। अपने काम के वक़्त उनकी तमाम तर क़ुव्वतें यकजा नहीं होती।
اگر وہ دکاندار ہیں، دکان دیر سے کھولتے ہیں، دکان کی صفائی پر دھیان نہیں دیتے، خریدار کو ڈھنگ سے مطمئن نہیں کرتے، بیوپار کی باریکیاں ان کی سمجھ سے باہر رہتی ہیں، نتیجے کے طور پہ وہ اپنے حریفوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ دفتر میں کام کرنے والوں میں سے ہیں تو دفتر دیر سے پہنچتے ہیں، فائلیں مخصوص جگہ پر نہیں رکھ پاتے، چھٹی کے علاوہ ان سے کوئی بھی کام ٹھیک اور ڈھنگ سے سر انجام نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ماہرین کی کمی ہے، اس کی وجہ ہم شوق کی افادیت کو نہیں سمجھتے۔ ماہر پھر کیسے بن سکتے ہیں؟ بچپن میں ہمارا شوق سائنس میں تھا تو ہمیں ریاضی پڑھنے پر مجبور کیا گیا، ہماری مخفی قوتیں یکجا نہ ہو سکیں اور ہم بے دلی سے پڑھتے رہے، مضمون خاص میں فیل ہوئے، پھر کم نمبروں میں پاس ہوئے، مدرسے سے ہمیں خوفناک دکھائی دینے لگے، اساتذہ نے ہمیں بدھو سمجھا، والدین نے ہمیں ٹیڑھی نظروں سے دیکھا اور ہم احساس کمتری میں ہاتھوں دبوچ لیے گئے، کسی مضمون پر بھی قدرت حاصل نہ کر سکے، بس کام چلانا ہی جانتے تھے، اس لیے کام بھی ملا، اسی میں معصور ہو کر رہ گئے، اپنے فطری رجحان کے عین مطابق کوئی بھی کام تلاش کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ ایسی کوشش سرزد ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے حقیقی شوق سے خود ہی بے خبر تھے۔ علم نفسیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جس کام میں ہمارا دل نہیں لگتا اس کام میں ہم ذہنی رغبت اور وابستگی بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ جب ذہنی صلاحیتیں بے مصرف رہیں تب کسی خاص شعبے میں قادر القدرت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر ہم میں یہ بھی تو نہیں کہ ہمارا دل کس جانب مائل ہے اور ہمارا حقیقی شوق کا کون سا شعبہ ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اپنی ذات کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا حقیقی اور فطری رجحان کیا اور کس جانب ہے۔ مناسب طریقہ تو یہی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ایسا کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے ہماری ذہنی اور جسمانی قوتیں یکجا ہو کر اس کام پر مرکوز ہو جاتی ہوں، اور جسے انجام دیتے وقت ہمیں وقت کے بیت جانے تک کا احساس نہ ہو۔ بس وہی ایک کام ہے جو ہمارے فطری رجحان کے عین مطابق ہے۔ جب ہمیں ایسا کام مل جائے تو ہماری کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، مگر ایک اور سوال سر اٹھاتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق تو ہماری رغبت فلم اور تاش وغیرہ میں بھی ہے، تو پھر کیا انہی پر زور دیا جائے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ایسی ہلکی پھلکی تفریح کی طرف کسی شخص کا جھکاؤ ہونے کا مطلب ہے کہ ان صاحب کو اپنے جوہر دکھانے کے لیے دل پسند میدان عمل نہ مل سکا، اس لیے وہ اپنے غیر دلچسپ کام سے نظر بچا کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور دوسری نوعیت کے من بہلاوے کے مشغلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر کام ان کے شوق سے مطابقت رکھتا ہو تو انہیں اس قسم کے چونچلوں کی نسبت اپنے کام سے ہی مسرت نصیب ہوگی۔ جب ہم دنیا کی کامیاب شخصیتوں کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کامیاب وہی ہوتے ہیں جنہیں اپنے فطری جھکاؤ کے مطابق میدان عمل نصیب ہو گیا ہو۔ اگر انہیں زندگی کی کسی دوسرے شعبے کی طرف کر دیا جاتا تو وہ بام چرخ پر کبھی بھی دکھائی نہ دیتے۔ ذرا تین سنگھ کا تصور کیجئے، جو ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے بعد دنیا کے ایک معروف ترین شخص بن گئے تھے۔ اگر انہیں کسی بینک میں کلرک بننے پر مجبور کر دیا جاتا تو کیا وہ اپنی جانفشانی اور محنت کے بل بوتے پر بینک کے مینیجر کے عہدے پر پہنچ جاتے؟ میرے نزدیک ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ یا تو خود نوکری پر لات مار کر چلے جاتے یا پھر بینک کا مینیجر ہی اس کے محمل کارہائے نمایاں سے تنگ آ کر ان کی نوکری کی راہ میں ٹانگ اڑا دیتا۔ اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا تو تین سنگھ اپنے کام کرنے والوں سے کڑوی باتیں ضرور کرتا، بات بات پر بیوی بچوں سے جھگڑ پڑتا، اعصابی بیماری میں مبتلا ہو جاتا یا پھر اپنے دماغی توازن کو کھو بیٹھتا۔ فلک بوس پہاڑوں کی چوٹیوں کی چڑھائی کے وقت اسے محتاط رکھنے والی اس کی حس سوئی رہتی اور وہ اپنی دیگر صلاحیتوں کو کبھی بھی بروئے کار نہ لا سکتا۔ ایسا میرا قیافہ ہے جو ممکن ہے آپ کے نزدیک غلط ہو۔ میرے ایک پڑوسی کا لڑکا ہر روز سکول سے بھاگ آتا، پڑھنے لکھنے میں اس کا جی نہ لگتا، اساتذہ اسے پیدائشی کوڑ مغز سمجھتے۔
اس کے ماں باپ کی آرزو تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میٹرک پاس کر لے، پھر کہیں 100 سوا 100 کی نوکری کرے، لیکن لڑکی کی خواہش مشینوں پر کام کرنے کی تھی۔ اس سے بڑے 4 بھائی سرکاری دفتروں میں اور پرائیویٹ کمپنیوں میں منشی گیری کرتے تھے۔ ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کالے کپڑے پہن کر گھر آئے۔ بھلائی چاہنے والوں کی خواہش کے خلاف لڑکے نے برائے نام تنخواہ پر ورکشاپ میں نوکری کر لی۔ جب وہ مستریوں والے کپڑے پہن کر گھر لوٹتا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ جاگ رہی ہوتی، جبکہ کرسیوں پر بیٹھ کر آنے والے صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیے اس کے بھائی گھر لوٹتے تو مارے تھکن کے نڈھال ہوتے۔ آج کالے کپڑے پہننے والا بھائی اتنی بڑی تنخواہ پانے لگا ہے جو دوسرے 4 بھائیوں کی مجموعی آمدنی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اسکول سے بھاگنے والے اس پیدائشی کوڑ مغز لڑکے نے اپنی جیب سے کتابیں خرید کر راتوں کو لیمپ کی روشنی میں پڑھ کر اب کئی امتحان بھی اچھے نمبروں میں پاس کر لیے ہیں۔ ابھی وہ اس سے بھی اونچے عہدے پر کام کرے گا، کیونکہ اسے اپنے کام سے بے پناہ خوشی ملتی ہے۔ فطری شوق اور رغبت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ میں 2 سال میں موٹر سائیکل چلانی اس قدر نہ سیکھ سکا جس قدر میرے چھوٹے بھائی نے 2 گھنٹوں میں سیکھ لی تھی۔ میں نے کام چلاؤ سیکھنا چاہی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بھائی کو سیکھنے کی بڑی شدید قلبی خواہش تھی۔ رجحان کے مطابق کام سے ہونے والی تکلیف بھی ہمارے لیے باعث راحت ہوتی ہے۔ شکاری شوق نہ رکھنے والوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ نہ جانے لوگ اپنی خوشی سے جنگلوں میں جا کر مصائب میں پھنسنا کیوں پسند کرتے ہیں۔ لیکن شکاریوں سے پوچھئے کہ انہیں اس تھکاوٹ اور جنگل میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے لمحوں میں کس قدر لطف آتا ہے۔ جماعت میں سبھی لڑکے پڑھتے ہیں، کچھ اردو میں تیز ہوتے ہیں، کچھ ریاضی میں، کچھ تاریخ میں۔ جسے جس مضمون سے دلچسپی ہوتی ہے اسے اس مضمون کا سبق یاد کرنے میں کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کو اپنے کام سے دلچسپی ہے؟ اس سوال میں آپ کی کامیابی اور ناکامی پوشیدہ ہے۔ آپ چاہیں ٹیکسی ڈرائیور ہوں یا وکالت کرتے ہوں یا اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہوں، اگر آپ اپنے کام میں رغبت محسوس نہیں کرتے تو آپ بھی اس میں قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دلچسپی نہ رکھنے کے باوجود آپ کا کاروبار کافی چمک رہا ہو۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ چمک سکتا تھا۔ میں 2 جوتے گانٹھنے والوں کو جانتا ہوں، ایک کی اپنے کام میں دلچسپی نہیں ہے جبکہ دوسرے کی ہے۔ میں نے پہلے سے ایک بار اپنا جوتا ٹھیک کرایا جس کو اپنے کام میں دلچسپی نہیں، اس نے میری بتائی خرابی کو دور کر کے اپنی واجبی اجرت لے لی۔ دوسری بار میں دوسرے کے پاس گیا تو اس نے اپنا کام سمجھنے کے بعد مجھے مشورہ دیا کہ اگر اس ایڑی پر لوہے کے اسٹار لگوا لوں تو وہ گھسے گی نہیں۔ اس جوتے میں جو 2-1 نقائص اور پیدا ہونے والے تھے اس نے وہ بھی مجھے بتا کر زیادہ پیسے لے لیے۔ میں نے اپنی خوشی سے اسے پیسے دیے، وہ مجھ سے زیادہ پیسے اس لیے وصول کر سکا کہ اس نے اپنے کام میں شوق اور دلچسپی کی وجہ سے اس میں مستقل کام نکالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے کام سے پورا لگاؤ تھا، جبکہ پہلا اس قسم کے لگاؤ سے کوسوں دور تھا۔ 2 ٹور ایجنٹ میں نے دیکھے، ایک اردو نہیں جانتا تھا، دوسرا ہندی۔ پہلے کے کام میں رغبت تھی، وہ جانتا تھا کہ اردو جانے بغیر اس کی کامیابی نامکمل رہے گی۔ اس نے 2-3 ماہ میں کام چلایا، اردو سیکھ لی۔ دوسرے نے بے روزگاری کے دنوں میں یہ پیشہ مجبوراً اختیار کیا تھا۔ وہ ایک دکان کی تلاش میں تھا جس کے ملتے ہی اسے نوکری چھوڑ دینا پڑی۔ وہ کئی برسوں میں بھی ہندی نہ سیکھ سکا۔ جب ہم اپنی پسند کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کامیاب ہونا ایک یقینی امر ہوتا ہے، چاہے ہم اس سے کسی بھی حالت میں وابستہ ہو جائیں۔ یقیناً اپنے لیے ایک موضوع مقام بنا لیں گے۔ اپنے فطری رجحان کے مطابق جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ 1 گھنٹے کا کام بھی ہمیں تھکا نہیں سکتا۔ جو ہمارے رجحان کے برعکس ہوگا، ہم 16 گھنٹے کام کر کے بھی نہیں تھک سکتے۔
جب کام ہماری رغبت کے عین مطابق ہوگا، ایسے کام میں ہمیں محنت کرنا نہیں پڑتی، کھیل ہی کھیل میں کام ہو جاتا ہے۔ جو کتاب ہمیں دلچسپ لگتی ہے اسے پڑھتے وقت برابر گھڑی کو نہیں دیکھتے، اور نہ ہی اپنی پسند کا ڈرامہ دیکھتے وقت ہمیں تھیٹر ہال کے فرنیچر کے خراب ہونے کی شکایت ہوتی ہے۔ شوق اور پسند کا کام مل جانے پر ہمیں کسی دوسرے مشغلے اور دل بہلانے والی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ کام بجائے خود ایک دلچسپ مشغلہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہر کس و ناقص کو اپنی پسند کا کام بھی تو نہیں مل سکتا۔ گھر میں کھانے کی کمی ہو تو کون اپنی پسند کے کام کی تلاش میں بھوکا رہ سکتا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ بے بسی کے عالم میں اور عجیب و غریب حالات میں جکڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تو سچ مچ بخت کے سکندر ہیں جنہیں اپنی خواہش کے مطابق کام مل گیا۔ جنہیں نہیں ملا وہ بھی خود کو قسمت کا دھنی بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی پسند کا شوق اور دلچسپی کا اظہار کر کے۔ ہاں، اپنے شوق کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، کیا اس کام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے؟ اگر کوئی چارہ ہے، یعنی ہمیں اپنے خوشی کا کام جس کی جانب ہمارا فطری جھکاؤ ہے اور جس سے اگرچہ آمدنی کم ہوگی مل سکتا ہے، تو ہمیں اسے اپنا لینا چاہیے۔ اس کام کے چاہے ہم کسی بھی صیغہ سے منسلک ہو جائے، ایک نہ ایک دن اپنے لیے بلند جگہ بنا لیں گے۔ اگر ایسا کوئی ذریعہ نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ والے کام میں دلچسپی لیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بوجھ خوشی خوشی اٹھانے سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے کام کو اپنے شوق کے مطابق ڈھال لیتا ہے، جبکہ کم فہم مقدر کو لان تان کرتا ہے، جھنجھلاتا ہے، تھک ہار جاتا ہے۔ افسر کا غصہ گھر والی پر جھاڑتا ہے، ذی فہم سمجھتا ہے کہ جب اسے کرنا ہی ہے تو رویا یا جھنجھلایا کیوں جائے۔ کام میں دلچسپی نہ لینا ہماری صحت اور ہر دل عزیزی کے لیے بھی مولک ہے۔ وہ کیسے؟ اپنے کام میں اکتاہٹ کا اظہار کرتے رہنے سے ہماری مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ جھنجھلاہٹ کی عادت ہمارے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ یہ دونوں عادتیں ہماری صحت اور مقبولیت کے لیے تباہ کن ہے۔ ہم خوشی سے تو وہ کام کرنا نہیں چاہتے، اس لیے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے نہ کریں۔ اگر اس کام کو نہ کرنا ہو، ہمارے دائرہ اختیار میں نہ ہو، تو ہم اسے کم سے کم کچھ دیر کے لیے ٹال دینا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رکھنے سے ٹالنا ہماری عادت بن جاتی ہے۔ انتہائی ضروری کام سے اکتاہٹ کا اظہار کرنے سے ہم کاہل اور سست بن کر اپنی ترقی کو روک دیتے ہیں۔ دفتر کا کام اگر ہمارے لیے بورنگ ہے تو ہم چاہیں گے کہ جہاں تک ہو سکے ہم دفتر جائیں ہی نہیں، اگر جائیں بھی تو دیر سے۔ اسی ادھیڑ بن میں آنکھ کھل جانے پر بھی ہم بستر پر لیٹے ہی رہتے ہیں، اور اس وقت تک بستر پر ہی دراز رہتے ہیں جب تک ہم سمجھ نہ لیں کہ اب جائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ پھر بھی ہم ضروری کام کے بارے میں جس کی بنا چارہ نہیں اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، تو کسی مفکر کے قول کے مطابق اپنی روزی سے خود جھگڑا مول لے لیتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے دوستی۔ اگر کوئی شخص سچے دوستوں کی نایابی پر افسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کہیں اس نے اپنے کسی دوست سے مطلب برآری میں ناکام رہنے کے بعد تو دوستوں کے بارے میں یہ رائے نہیں قائم کر لی۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، گویا وہ پوری قوت سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی معتمد نہیں ہے۔ ہم زندگی کی جدوجہد میں اکیلے ہی فتح یاب ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، ہم کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ اتنی بڑی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص اکیلا ہونے پر فخر کرے، یہ بات بلا وجہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایسے کسی شخص کے دل میں جھانک کر دیکھیں تو آپ پر یہ راز کھلے گا کہ یہ لوگ دوست بنانے کی شدید خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن دوستی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کردار کا تجزیہ کرنے سے جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ حسب ذائل ہیں۔ ان لوگوں میں تعاون کی صلاحیت صحیح طور پر پروان نہیں چڑھی ہوتی، اس لیے وہ بچپن ہی سے جھجک کا شکار ہو کر ناواقف لوگوں سے گھبرانے لگتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ کسی نئے آدمی کے ساتھ نباہ نہیں کر پاتے، اور دوستی کا ہاتھ وہ خود اس لیے نہیں بڑھاتے کہ کہیں جھٹک نہ دیا جائے، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں کو دوستوں کے ساتھ
قہقے لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی خفت چھپانے کے لیے یہ بہانہ تراش لیتے ہیں، دوست مطلبی ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ دوست نہ ملنے کی وجہ سے حد درجہ مصروف رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ انہیں مصروفیت میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ وہ دوستوں کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے۔ تب مصروفیت ان کی دوستی نہ نبھا سکنے کی وجہ بن جاتی ہے اور وہ دوستی کے متعلق ایک نیا نکتہ اختیار کر لیتے ہیں کہ دوست وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کا خیال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے اکیلے پن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے کسی خاص فرد کو دوست بنانے میں اس بری طرح تل جاتے ہیں کہ اس بیچارے کی شخصی آزادی سلب ہونے لگتی ہے۔ یہ لوگ اس کے ہر پروگرام پر چھا جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ دوست یا تو پسپائی اختیار کرتا ہے یا پھر بے رخی سے پیش آنے لگتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا دوست ہر وقت اس کے سر پر سوار رہے۔ دوست کی اس سرد مہری کی وجہ سے یہ لوگ دوستوں کی طرف سے اور زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ دوستی کے نام کو ہی کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی وراثت میں یہ خیال چھوڑ جاتے ہیں کہ دوستی بری چیز ہے۔ ایسے لوگوں کے دل میں دوستی کے لیے جو پیار ہمیشہ چھپا رہتا ہے، وہ ان کی ادھیڑ عمری میں ایک نئی شکل میں پھوٹ نکلتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا جو کسی خاص فرد پر خواہ مخواہ مہربان ہو جاتے ہیں، کسی ملازم پر حد سے زیادہ نظر عنایت رکھنے لگتے ہیں، کتے بلیاں پالنے لگتے ہیں یا تھوڑی سی خوشامد سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل وہی لوگ ہیں جو اپنے لڑکا پن یا نوجوانی میں کسی مثالی دوست کی تلاش میں سرگرداں رہے، بعد میں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ذرا دل لگا کر ان کی باتیں سن لے ان کے دوستوں کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایسا شخص فی الواقعی دوستوں کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، یہی دراصل اس مضمون میں ہماری بحث کا مضمون ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں حسب ذیل باتوں پر غور کرنا ہے۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، دوستی کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 2، دوستی سے ہم مایوس کب ہوتے ہیں؟ نمبر 3، دوستی کیسے قائم ہوتی ہے؟ ہاں، ایک چوتھی چیز بھی کہ دوستی ٹوٹتی کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے دوستی کی ضرورت۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ سماج میں رہنے کے لیے ہر انسان کو کسی نہ کسی ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سکول میں ہم جماعت کی، گھر میں پڑوسی کی، سفر میں ہم سفر کی اور دفتر میں شریک کار کی۔ دنیا کی کئی ارب سے زیادہ آبادی میں ہم اپنا ایک الگ وجود محسوس کر سکیں اور ساتھ ہی کوئی دوسرا شخص بھی ہمارے اس وجود کو تسلیم کرے اور ہماری اہمیت کو سمجھے۔ فرانسس بیکن کے لفظوں میں ہماری خوشیاں دوگنی کرے اور غم آدھے کر دے۔ یہ ضرورت ہمیں کسی نہ کسی کو دوست بنانے پر مجبور کرتی ہے، اور جب کبھی ہمیں اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے والا شخص مل جاتا ہے، ہم اسے پا کر اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ نے ایسے نوجوان دیکھے ہوں گے جو اپنے دوستوں کے لیے گھروں سے دھتکارے جاتے ہیں یا ڈانٹ پھٹکار برداشت کرتے ہیں اور خود اپنا گھریلو اطمینان تباہ کر لیتے ہیں۔ کچھ تو اپنے نام نہاد دوستوں کی خاطر خود اپنے گھر سے چوری کر لاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے انہیں اپنے دوستوں کی نظر میں جو اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں سے وہ اہمیت ان کو نہیں مل رہی ہوتی۔ دوستوں کے پیچھے پاگل ہو کر پھرنا بھی بالکل ویسی ہی خلاف معمول بات ہے جیسے کہ دوستوں کے نام سے بھاگنا ایک خلاف معمول اور غیر فطری بات ہے۔ دوسری چیز، دوستی سے ہم مایوس کب ہوتے ہیں؟ بعض اوقات دوستی ہمارے لیے مایوس کن ثابت ہوتی ہے اور ہم دوستی کے نام سے بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جسے دوستی سمجھ رہے تھے کیا وہ فی الحقیقت دوستی بھی تھی یا نہیں، یا معمولی واقفیت کو ہی ہم دوستی سمجھ بیٹھے تھے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے کہ 90% حالتوں میں دوستی ہمارے لیے صرف اس وقت مایوس کن ثابت ہوتی ہے جب ہم محض واقفیت کو دوستی سمجھ کر بڑی بڑی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں۔ کسی نے اخلاقاً ذرا ہنس کر بات کی اور ہم نے مشہور کر دیا کہ فلاں شخص ہمارا دوست ہے۔ اب ہم کسی مبارک کے موقع پر اسے اپنے گھر بلانے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ہمیں کوئی قیمتی تحفہ بھی ضرور نظر کرے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایسی نامکمل دوستی سے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اگر ہم مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں لفظ دوست کے بہت وسیع معنی لینے سے احتراز کرنا ہوگا۔
عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں کہنا چاہیے فلاں شخص میرا واقف ہے، ہم جماعت ہے، رفیق کار ہے، ہم سفر ہے، مہربان افسر ہے، یا اچھا گاہک ہے، کاروباری متعلقین میں سے پڑوسی ہے، یا محض متعارف ہے، وہاں ان الگ الگ ناموں کی وجہ ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے، فلاں آدمی تو میرا بہت دوست ہے، بڑا گہرا دوست ہے، بلکہ لنگوٹیا یار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ مذکورہ بالا تمام الفاظ دوستی کا ابتدائی روپ ضرور ہے، لیکن ان ناموں کا مطلب دوستی ہرگز نہیں ہے۔ دوستی تو اس نیک دلانہ رشتے کا نام ہے جو یکساں حالات میں رہنے والے، یکساں غرض رکھنے والے دو افراد کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ یکساں غرض کے الفاظ پر آپ غالباً چونک گئے ہوں گے، لیکن میں نے اس لفظ کا استعمال بہت وسیع معنوں میں کیا ہے۔ اس سے میری مراد تبادلے سے ہے۔ تبادلہ صرف باتوں کا ہی ہو سکتا ہے اور تحفوں کا بھی۔ غرض یہ تبادلہ جس چیز کا بھی ہو، اس کے لیے دونوں طرف سے یکساں ہونا ضروری ہے، اور دوستی کا مقصد محض تبادلہ خیال ہو تو اس معاملے میں دونوں یکساں طور پر خود غرض ہوتے ہیں، لیکن اور دونوں میں سے ایک اپنی کہتا رہے اور دوسرا صرف سنتا رہے، اور اس سننے کے سلے میں دوسرے سے کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہے تو اس غیر مساوی غرض مندی کو دوستی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سننے والا تو کوئی امید نہ رکھتا ہو، مگر سنانے والا خود ہی اس کے مفاد کا خیال رکھے۔ دراصل یہ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں امید لگانے سے نا امیدی ہی ہاتھ آتی ہے، اور توقع کے بغیر جو حاصل ہو جاتا ہے وہ مسرت افزا ہوتا ہے۔ حالات اور اغراض کا کام صرف اتنا ہے کہ کثیر التعداد اجتماع انسانی میں سے یکساں عادتوں والے افراد کو ایک دوسرے کے قریب لے آئیں، جیسے شوہروں کے ظلم کا شکار دو بیویاں، ہسپتال کے ایک ہی وارڈ میں پڑے ہوئے دو مریض، نئی پہنچ سے تنگ آئے ہوئے دو بوڑھے، سماج کے ذلیل کیے ہوئے دو شرابی، ایک ساتھ سفر کرنے والے دو مسافر، کسی مبارک موقع پر مدعو کیے جانے والے دو مہمان، ضرورت کے مطابق قرض لینے اور دینے والے دو رفقائے کار، ایک دوسرے کے خوانچے کی حفاظت کرنے والے دو خوانچہ فروش، مالک کی ڈانٹ پھٹکار سننے والے دو ملازم، گھر والوں کے ٹھکرائے ہوئے دو لڑکے، یا جنسی امور میں دلچسپی لینے والے دو نوجوان، یہ سب ایک سے حالات میں ہونے کی وجہ سے ہم غرض سمجھے جانے چاہیے۔ ایسے لوگ آپس میں دوست بن سکتے ہیں، لیکن ان کی دوستی کتنی گہری ہو سکتی ہے یہ منحصر ہے ان کی باہمی کشش اور جذبہ اظہار پر۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوستی کی ابتدا کے لیے واقفیت ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر واقف کار دوست ہی بن جائے۔ تیسری چیز تھی کہ دوستی قائم کیسے ہو۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی دوستی کا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتا۔ انہیں اس سوال کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر کے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ خود کس قسم کے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارا جھکاؤ ایسے لوگوں کی طرف قدرتاً ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ ہماری بات سنتے ہوں اور ہمیں بولنے کا پورا موقع دیتے ہوں۔ اس کے یہاں آمد و رفت شروع کرنی چاہیے، اس کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، اور اس طرح آہستہ آہستہ دونوں کو پروان چڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ کچھ لوگ شروع ہی میں عجلت سے کام لیتے ہیں، وہ یک لخت بہت قریب آ جاتے ہیں اور نئے واقف کاروں کو پوری طرح سمجھے بغیر اسے فوراً اپنا دوست بنانے پر تل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جتنی تیزی سے دوستی بڑھاتے ہیں اتنی ہی تیزی سے دوستی توڑ بھی دیتے ہیں، یا اگر وہ خود نہ توڑیں تو ان کا نیا دوست یہ کام کر ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ نہایت معمولی سی غلط فہمی کی بنا پر دوستی منقطع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ صاف صاف بات کر کے غلط بات کا تدارک کریں۔ یہ لوگ ایسے موقعوں پر ذیل میں سے کوئی ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، دل میں کڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی شکایت کسی تیسرے شخص کے ذریعے دوست تک پہنچاتے ہیں، یعنی چغلی کھاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے نفرت بڑھانے والے ہیں، اس لیے جب بھی ایسا موقع آ جائے تو کھل کر بات کر لینی چاہیے، اس سے دونوں طرف دل صاف ہو جاتے ہیں۔ دوست کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آپ جیسا ہی ہے
اگر آپ کا دوست اتنا مصروف آدمی ہے کہ آپ تو اس کے پاس جائیں مگر وہ آپ سے ملنے نہ آ سکے، یا پھر اتنا دولت مند آدمی ہے کہ آپ ہر ایک وقت میں آپ کی ایک ہفتے کی آمدنی کے برابر وہ خرچ کر سکتا ہو، تو کہنا پڑے گا کہ آپ نے اپنا دوست چننے میں غلطی کر لی ہے۔ اس سے ہرگز یہ مقصود نہیں کہ ایسے بے میل لوگوں سے قطع تعلق کر لیا جائے جو خود خواہ کچھ بھی رائے رکھتے ہوں لیکن ہم پر اپنی رائے مسلط نہ کرتے ہوں، خوش خلق اور ہنس مکھ ہوں لیکن اپنے مذاق کا شکار ہمیں نہ بناتے ہوں، ہر وقت ہماری اصلاح کی کوشش میں نہ لگے رہتے ہوں۔ اگر ہمیں ایسے اوصاف والے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا شوق ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ہمیں بھی اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی چاہیے اور نئے نئے لوگوں سے واقفیت بڑھانی چاہیے۔ واقفیت بڑھانے کے لیے سماجی میل جول ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سکول یا کالج میں نہیں پڑھا، کسی سبھا سوسائٹی میں نہیں گیا یا سیر و تفریح میں جس کا دل نہیں لگتا، میل ملاقات کے لیے جس کے پاس وقت نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اپنا کوئی دوست نہ ہونے پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کا دوست بنانے کے معاملے میں مطمع نظر یہ ہے کہ اسے ایک مستقل قصیدہ خواں مل جائے تو ظاہر ہے اسے دوست نہیں مل سکتا، کیونکہ اس قسم کا خیال رکھنے والا شخص دوست کو دشمن اور ہر خوش آمدی کو دوست سمجھنے لگے گا۔ بلا شبہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچا دوست صرف وہی ہے جو ہر وقت نکتہ چینی کرتا رہے، بلکہ سچا دوست قابل تحسین کاموں کی تعریف کر کے رفیق کی خوشی میں اضافہ کرتا ہے اور غلط کاموں کی مذمت کر کے اس کے اخلاق کو سنوارتا بھی ہے۔ اب تو یہ اس کی عقل مندی پر منحصر ہے کہ وہ نکتہ چینی میں مٹھاس گھول کر اسے قابل قبول بنائے۔ غرض جب اپنے مزاج کے مطابق صحیح آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ تعلقات بڑھانے چاہیے۔ آپ ان سے جان پہچان رکھ سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کے ساتھ جان پہچان ہونا بری بات نہیں ہے۔ زندگی کی جدوجہد میں آپ کو جتنے لوگوں کی ہمدردی حاصل ہوگی اتنی ہی زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو کامیابی کے مواقع ملیں گے۔ اب آخر میں یہ بتانے کی بجائے کہ دوستی قائم کیسے رہ سکتی ہے، اگر صرف یہ بتا دیا جائے کہ دوستی ٹوٹتی کیوں ہے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ذیل میں دوستی کا رشتہ منقطع کرنے والے 20 آزمودہ طریقے درج کیے جاتے ہیں، ان پہ آپ غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ نمبر 1، خوشامد کرنا یا جائز تعریف نہ کرنا۔ نمبر 2، مذاق کی مناسب حدود سے تجاوز کر جانا۔ نمبر 3، اپنی سنائے جانا اور دوست کی نہ سننا۔ نمبر 4، ہر وقت دوست کے سر پر سوار رہنا۔ نمبر 5، بہت زیادہ آنا جانا یا شاذ و نادر آنا جانا۔ نمبر 6، صرف غرض پڑنے پر جانا۔ نمبر 7، صرف قرض مانگتے رہنا یا صرف دیتے رہنا۔ نمبر 8، دوست کے گھریلو معاملات میں بلا اجازت ٹانگ اڑانا۔ نمبر 9، دوست کے جذبات کی قدر نہ کرنا یا مسائل کو نہ سمجھنا۔ نمبر 10، حد سے زیادہ بولنا یا حد سے زیادہ سنجیدہ بنے رہنا۔ نمبر 11، کاروبار کو دوستی میں دخیل کرنا۔ نمبر 12، اپنے سے زیادہ دولت مندی اپنے سے زیادہ غریب آدمی کے ساتھ دوستی کرنا۔ نمبر 13، ہر وقت کیڑے نکالتے رہنا یا نصیحتیں کرتے رہنا۔ نمبر 14، خود سستائی میں مصروف رہنا۔ نمبر 15، بے رخی سے پیش آنا۔ نمبر 16، مذہب، سیاست اور زندگی کے ایسی اہم معاملات میں دوست پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 17، ہمیشہ اپنے دکھ درد کی کہانی دوست کو سناتے رہنا۔ نمبر 18، حد سے زیادہ تکلف برتنا یا حد سے زیادہ بے تکلفی اختیار کر لینا۔ 19، غلط فہمی کو دل ہی دل میں پکارتے رہنا یا اپنی شکایت خود اپنی زبان سے نہ کہہ کر کسی تیسرے فرد سے کہلوانا۔ نمبر 20، دوستوں کی طرف سے بہت زیادہ توقعات باندھنا اور رکھنا۔ مذکورہ بالا 20 ترکیبوں میں سے 5 کا استعمال دوستی کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ 10 کے استعمال سے دوست بیزار ہونے لگتے ہیں اور 10 سے زیادہ استعمال کرنے والے شخص کو دیکھتے ہیں بزم احباب منتشر ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنا جائزہ لیجئے،
دیکھیے کہ آپ کہاں تک ان طریقوں سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کا استعمال دل کھول کر کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کے دوستوں نے ابھی تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو پھر بلا وجہ تلاش کیجئے کہ کیوں نہیں چھوڑا۔